दीन वाइब्स, दीन की आवाज। जो बयानात की एक सीरीज चल रही थी, आज हम उससे हट के वक्त के तकाजे की वजह से अहमियत दुआ के ऊपर बयान करेंगे। और हम इस बात के मोहताज हैं कि अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। लिहाजा आज बिलखुसूस दुआ के उन्वान पे गुफ्तगू करनी है, और फिर हमने अपनी तरफ से ऐसी दुआ मांगनी है कि अल्लाह को मना के उठें। इंसान की जिंदगी के हालात अदलते बदलते हैं। शायर ने कहा, सबात एक तगय्युर को है जमाने में। यानी अगर कोई चीज एक जैसी है ना तो वो तगय्युर है, वरना हर चीज अदलती बदलती रहती है। उलमा ने लिखा है कि 8 किस्म के हालात हैं जो इंसान पर आते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। कभी सेहत है, कभी बीमारी है, कभी खुशी है और कभी गमी है, कभी नफा है, कभी नुकसान है, कभी इज्जत है और कभी जिल्लत है। ये 8 किस्म के हालात इंसान पर अदलते बदलते हैं। कभी कोई हाल आता है, कभी कोई हाल आता है, और ये हालात भेजने वाले अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला मुगय्यरुल अहवाल है, हालात को तब्दील करने वाले हैं। उनके इशारे से हालात बदलते हैं। जब चाहते हैं इज्जत के नक्शों में से बंदे के लिए जिल्लत निकाल देते हैं, और जब चाहते हैं जिल्लत के नक्शों में से बंदे के लिए इज्जत निकाल देते हैं। ये इज्जत जिल्लत का मामला अल्लाह के इख्तियार में है। अब जब हालात बदलते हैं तो सवाल पैदा होता है कि इंसान क्या करे। इंसान के जिम्मे 2 काम हैं। पहला काम कि अपने हालात को ठीक करने के लिए असबाब को इख्तियार करे, क्योंकि ये दुनिया दारुल असबाब है। मसलन बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास जाके दवाई ले ताकि बीमारी ठीक हो जाए। तो असबाब इख्तियार करना ये पहला कदम है। अगर कोई बंदा कहे कि मैं तो कुछ भी नहीं करता, अल्लाह खुद ही हालात बदल देंगे, तो वो बेवकूफ इंसान होगा। दुनिया में असबाब इख्तियार करने पड़ेंगे। अगर भूख लगी हुई हो तो पेट में रोटी पहले डालनी पड़ती है, फिर अल्लाह से मांगना पड़ता है कि अल्लाह अब मेरी भूख को खत्म भी फरमा दे। क्योंकि ऐसी भी अमराज हैं कि जिनमें इंसान खा खा के पेट फटने को आ जाता है, भूख खत्म नहीं होती। पानी पी पी के इंसान का पेट भर जाता है मगर प्यास दूर नहीं होती। तो भूख प्यास का दूर करना ये अल्लाह के इख्तियार में है। बीमारी को दूर करना ये अल्लाह के इख्तियार में है, मगर इसके लिए हमें असबाब इख्तियार करने पड़ेंगे। तो शरीयत 2 बातों का हुक्म देती है कि जो भी कोई हालात हों, उन हालात को बेहतर करने के लिए, उन बुरे हालात से निकलने के लिए असबाब इख्तियार करें। और दूसरी बात, फिर अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह अब इन असबाब के जरिए से मुझे इन बुरे हालात से आप निकाल दीजिए। जब अल्लाह ताला चाहते हैं तो असबाब के अंदर तासीर डाल देते हैं, और जब अल्लाह ताला चाहते हैं असबाब में से तासीर निकाल देते हैं। तो ये इख्तियार अल्लाह ताला का है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा बीमार हुए, कोतूर पर गए, या अल्लाह बहुत बीमार हो गया हूं। तो फरमाया कि अच्छा फलां दरख्त के पत्ते खा लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त के पत्ते खा लिए, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। फिर काफी वक्त गुजर गया तो फिर इसी तरह तबीयत खराब हुई। अब जो दरख्त के पत्ते खाए तो कोई असर नहीं हुआ। फिर कोतूर पे हाजिर हुए, ए अल्लाह अब तो बीमारी में पत्ते भी खाए हैं तो असर नहीं हो रहा। तो रब करीम ने बतलाया कि मेरे प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, शिफा इन पत्तों में नहीं थी, वो तो हमने पत्तों में उस वक्त रख दी थी क्योंकि आपने रुजू किया था।
اس مرتبہ آپ نے خود ہی پتے استعمال کر لیے تو ان میں شفا کہاں سے آپ کو ملے گی؟ شفا تو ہم نے دینی ہوتی ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیمار کو بہترین دوائی دی جا رہی ہوتی ہے، ڈاکٹروں کے مشورے سے ٹھیک دوائی دی جا رہی ہوتی ہے، بیمار ٹھیک نہیں ہوتا، ڈاکٹر کہتے ہیں جی کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اور واقعی یہ معاملہ ہم انسان کے بس کا نہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ نفع نقصان، عزت ذلت، صحت بیماری، خوشی اور غمی، یہ سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور انسان کی زندگی میں یہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ مرضی ہر حال میں اللہ کی پوری ہوتی ہے، مرضی ہر حال میں اللہ کی پوری ہوتی ہے۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں جنت میں رہوں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے، مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی پوری ہوئی۔ سیدنا نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا بچہ طوفان سے بچ جائے، سیلاب سے بچ جائے، اس لیے تو بچے کو کہا تھا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، سمجھایا تھا، اس کو بلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی پوری ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کر لیا تھا، بچے کو لٹا دیا تھا اور اس کے گلے پہ چھری پھیری تھی، چاہتے تھے کہ بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی پوری ہوئی۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے ارادہ فرما لیا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھایا کروں گا، چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے محبوبانہ پیغام آ گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دوبارہ شہد کو کھانا شروع فرما دیا، تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی پوری ہوئی۔ تو یہ اصول ہے کہ مرضی ہر حال میں اللہ ہی کی پوری ہوتی ہے، لہذا ہمیں پہلے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ ان اسباب کے اندر تاثیر ڈال دے تاکہ وہ اسباب فائدے مند ہو جائیں۔ اس کو کہتے ہیں پہلے ضابطہ اور پھر اس کے بعد رابطہ۔ پہلے ضابطہ یعنی انسان اسباب کو اختیار کرے جو ضابطہ ہے، اور پھر اس کے بعد رابطہ، اللہ کی طرف رجوع کرے کہ اللہ اب آپ ان اسباب کے اندر تاثیر ڈال دیجئے۔ تو پہلے ضابطہ اور اس کے بعد رابطہ۔ اللہ رب العزت اسباب ہی میں تاثیر ڈال دیتے، اللہ تعالیٰ نے یہ رابطے والا معاملہ کیوں رکھا؟ ذہن میں سوال آتے ہیں نا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میرا بندہ اظہار بندگی کرے اور میری عظمت ظاہر ہو، کہ جو ہوتا ہے کرنے والا میں ہوں، کار ساز میں ہوں، مشکل کشا میں ہوں۔ اس لیے اللہ نے اسباب کے اندر تاثیر نہیں رکھی، ورنہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہ کرتا۔ ہر بندہ سمجھتا ہم اسباب اختیار کر لیں گے تو بس کام ہو جائیں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں میری طرف رجوع کرنا پڑے گا، تب میں تمہارے کاموں کو سنوار دوں گا۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ دعا مانگنا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، اور ایک حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز کہتے ہیں کریم کو، کسی چیز کی جو کریم ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں، تو یعنی ساری عبادت کی جو کریم ہے وہ دعا ہے، یعنی دعا بہترین عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعائیں مانگے اور اس دعا مانگنے کو بوجھ نہ سمجھے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ انسان ایک اللہ کے در پہ جھک جائے، در در کے دھکے کھانے سے بچ جاتا ہے۔ آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور در در کے دھکے کھاتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو آسان طریقہ انسان اللہ کے در پہ جھک جائے، اللہ سے مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیں۔
ہم کئی مرتبہ بندوں سے بھی مانگتے ہیں، مگر بندوں سے مانگنے میں اور اللہ سے مانگنے میں بہت فرق ہے۔ بندوں کو ہم نے دیکھا کہ جب ان کو اختیار ملتا ہے تو وہ اپنوں کو نوازتے ہیں۔ مثلا کسی کی پارٹی حکومت میں آ گئی تو وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو عہدے دے گا اور ان کو کنٹریکٹ دے گا اور سارا کچھ ان کو ہی ہوگا، اپنوں کو ہوگا، اور جو باقی ہوتے ہیں مخالف ان کے تو جینا حرام کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنوں کو بھی دیتے ہیں، پرایوں کو بھی دیتے ہیں، ایمان والوں کو بھی دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر وفاداروں کو بھی دیتے ہیں تو غداروں کو بھی دیتے ہیں۔ جو اللہ کے دشمن ہیں کافر، ان کو بھی اللہ عطا فرماتے ہیں، ان کو بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرماتے ہیں۔ پھر دنیا میں اگر بندوں سے کوئی مانگے تو آگے سے جواب ملتا ہے میں آپ کی ہیلپ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں کیا کروں، بس مجبور ہوں۔ تو بندوں کو مجبوری آڑے آتی ہے اور وہ جواب دے دیتے ہیں، مگر اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ سے مدد مانگے اور اللہ آگے سے جواب دے کہ میں مجبور ہوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ وہ ذات اتنی بڑی ہے کہ اس کا اختیار پوری کائنات کے اوپر چلتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جب چاہیں جس بندے کی چاہیں مدد فرما سکتے ہیں۔ دنیا داروں سے دیکھا، اگر کوئی تھوڑا مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اور اگر امیر سے کوئی زیادہ مانگے، کوئی غریب سے زیادہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کسی وزیر کے پاس جا کے مجلس میں کہیں کہ جی مجھے آپ سے $1 چاہیے تو وہ ناراض ہوگا، تم نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے کہ جی میں اتنا امیر آدمی اور یہ مجھ سے $1 مانگ رہا ہے۔ تو امیر سے تھوڑا مانگو تو وہ ناراض، اور کسی غریب سے زیادہ مانگو تو وہ ناراض۔ کسی غریب آدمی کو کوئی جا کے کہنا کہ جی مجھے $1 بلین چاہیے تو وہ کہے گا میرا مذاق اڑا رہے ہو، آپ نے مجھے رسوا کیا لوگوں کے سامنے۔ تو دنیا کا معاملہ ایسا ہے، اللہ کا معاملہ جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی زیادہ مانگے اللہ زیادہ دیتے ہیں، کوئی کم مانگے اللہ کم دیتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ مانگے اللہ اسے وہ بھی عطا فرماتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں دے کے۔ جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوٹی اور معمولی سی چیز ہے، لیکن اللہ وہ دے کے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور فرق بھی ہے کہ دنیا والے خوش ہوتے ہیں تو دیتے ہیں، اگر کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کو پھر کچھ نہیں دیتے، اس سے ملنا ہی گوارا نہیں کرتے، اس کا فون ہی نہیں اٹھاتے، رابطہ ہی نہیں کرتے۔ آپ 10 دفعہ فون کریں تو آگے سے کوئی فون نہیں اٹھائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ اور ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں تو بھی بندے کو عطا کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ ناراضگی میں بھی بندے کو دے دیتے ہیں۔ چنانچہ شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا تو رب کریم اس وقت بہت جلال میں تھے، فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، تو دفع ہو جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ جلال میں تھے، شیطان نے اس وقت دعا مانگی رب انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے۔ رب کریم فرماتے ہیں انک من المنذرین، جا ہم نے تجھے مہلت عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے غصے میں بھی شیطان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو معاملہ بہت عجیب ہے۔ تو مانگنا ہو تو انسان اللہ سے مانگے، بندوں سے کیا مانگنا۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ من لم یدع اللہ، جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا، خفا ہوتے ہیں اس بندے سے کہ یہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا۔
اللہ کی شان کے بندوں سے مانگو، ایک دفعہ مانگو دیں گے، دوسری دفعہ مانگو دیں گے، تیسری دفعہ مانگو تو جواب دے دیں گے۔ میاں آپ تو ہر وقت ہی مانگتے رہتے ہیں، وہ جی اس کی تو عادت ہی ہے مانگتے رہنا، تو اگر 2-4 دفعہ کسی سے مانگو تو وہ جواب دے دیتا ہے۔ اللہ کا معاملہ جدا ہے، اس سے 1 دفعہ مانگو وہ دیتا ہے، 2 دفعہ مانگو دیتا ہے، 10 دفعہ مانگو دیتا ہے، جتنی بار مانگو اتنی بار اللہ دیتے ہیں۔ بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے اور ہر حال میں اللہ سے مانگے، اللہ اس شخص کو اپنے اولیاء میں شمار فرما لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ میرا ولی ہے، میرے علاوہ کسی سے مانگتا ہی نہیں، مجھ ہی سے ہر چیز مانگتا ہے۔ تو مانگنے کا مزہ تو اللہ ہی سے ہے نا، کہ انسان اللہ سے مانگے۔